बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि अगस्त में जो मौजूदा हुकूमत है, जब उसका ख़ात्मा होगा तो निगरान वज़ीर आज़म के लिए चंद नाम सामने आए हैं। इससे कबल भी कुछ नाम सामने आते रहे हैं, लेकिन अब चंद नए नाम जो हैं वो चंद नए नाम सामने आए हैं। उस हवाले से आपसे डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जामा हिफ्सा की ख़वातीन ने भी गुज़िश्ता रोज़ 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद में हंगामा आराई की और हमारे रियासती इदारों को थ्रेट किया और उनको जो है काफ़ी उनको जो है वो पुलिस पर भी हमला आवर हुई। उसके हवाले से आपको मैं तफसीलात से आगाह करूँगा। फिर आपको बताऊँगा कि इमरान खान के दस्ते रास जुल्फ़ी बुखारी, उन पर भी मुकदमात दायर होने जा रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान की अहलिया जो हैं पिंकी, उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो मुकदमात कुछ दर्ज हो चुके हैं और कुछ एक बड़ा हसास मुकदमा है जो उन पर दर्ज होने के लिए जा रहा है। नाज़रीन, मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है उसकी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त को मुकम्मल होने जा रही है और 12 अगस्त के बाद इम्कान यही है कि असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाएंगी और नए इंतखाबात की तैयारियाँ होंगी। तो इस सिलसिले में इस वक्त तक जो निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम सामने आए थे, उसमें सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि दुनिया न्यूज़ के जो CEO थे जनाब आमिर महमूद साहब, उनका नाम गर्दिश कर रहा था और एक वक्त में 9 मई से पहले वो सबसे मजबूत उम्मीदवार थे वज़ारत उज़्मा के लिए। उसके बाद फिर नजम सेठी साहब का नाम लिया जा रहा था, लेकिन 9 मई के बाद जनाब आमिर महमूद साहब का नाम इस रेस से इसलिए निकल गया कि उन्होंने अपने चंद दोस्तों को 9 मई में जो मुलवस लोग थे उनको अपने घर में पनाह दी थी और उनको जो था पूरी तरह से सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से उनका नाम भी इस रेस से निकल गया। उसके बाद जो दूसरा नाम था जनाब नजम सेठी साहब, जिस पर मुस्लिम लीग नून पूरी तरह से मुत्तफिक थी और मौलाना फजल रहमान साहब को भी इस हद तक राज़ी कर लिया था नून लीग के लोगों ने, लेकिन वो भी इस वजह से इस रेस में से निकल गए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजम सेठी पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और नजम सेठी साहब जो थे वो काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी जरदारी साहब को राज़ी नहीं कर सके, जिसकी वजह से नजम सेठी साहब भी जो हैं उस रेस से फ़ारिग हो गए हैं। और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर आज़म हैं जनाब शहबाज शरीफ, PDM के जो वज़ीर आज़म हैं नवाज़ शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, तो वो नहीं चाहते कि इस मौके पर किसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को नाराज़ किया जाए, तो लिहाजा नजम सेठी का नाम भी इस रेस से जो है वो निकल गया है। अब रह जाते हैं 2 नाम। उसमें सबसे जो इस वक्त मोस्ट हार्ड फेवरेट नाम जो है वो है मोहसिन बेग। मोहसिन बेग एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं और एक न्यूज़ एजेंसी के मालिक भी हैं। मोहसिन बेग को इमरान खान की हुकूमत में गिरफ़्तार भी किया था, उन पर तशद्दुद भी किया गया था और वो दोनों जमातों के लिए काबिल कबूल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी, मुस्लिम लीग नून के लिए भी और उसके अलावा जो PDM में शामिल जमातें उनके लिए भी मोहसिन बेग जो हैं वो काबिल कबूल हैं। एक तो ये नाम है जो हार्ट फेवरेट है इस वक्त वज़ारत उस्मा के लिए। दूसरा नाम है फवाद हसन फवाद। फवाद हसन फवाद के मुतालिक भी यही बताया जाता है कि वो मियाँ नवाज शरीफ के दौर में शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे तो बड़े अहम ओहदों पर फायज रहे और उनके बातमात साथी तस्वर किए जाते हैं और यही कहा जा रहा है कि उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुत्तफ़िक है, PDM की तमाम जमातें मुत्तफ़िक हैं और नून लीग के भी करीब तरीन वो समझे जाते हैं। लेकिन मोहसिन बेग जो हैं वो इसलिए भी हार्ट फेवरेट है क्योंकि उन पर इस्टेब्लिशमेंट की भी कुछ मेहरबानियाँ हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि फवाद हसन फवाद से ज़्यादा जो हार्ट फेवरेट हैं वो हैं मोहसिन बेग। तो इस तरह से मोहसिन बेग और फवाद हसन के दरमियान जो है वो रेस है इस वक्त वज़ारत उज़्मा की। वैसे भी कहा यह जा रहा है चूँकि पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोटे में और जरदारी साहब उन्हें अपना बच्चा कहते रहे, तो इस तरह से वज़ारत उज़्मा का जो कोटा है वो मियाँ शहबाज शरीफ यानी मुस्लिम लीग नून का है। तो फवाद हसन फवाद या मोहसिन बेग, इन दोनों में से कोई भी जो है वो
اگر نگران حکومت بنتی ہے تو محسن بیگ یا فواد حسن فواد کے جو ہے نام جو ہے لیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ دونوں ہارڈ فیورڈ ہیں۔ پھر جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، جو سینئر صحافی بھی ہیں اور چند چینل کے مالک بھی ہیں، ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چند روز قبل جو ہے وہ کسی طرح سے بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے، اور پھر جب اسٹیبلشمنٹ کو شکایت کی گئی کہ آصف علی زرداری کا بچہ جمبورہ جو چیف منسٹر ہے پنجاب کا، وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی کے کام نہیں کر رہا ہے اور تمام لوگ مایوس ہیں، تو ان کا بھی بتایا جاتا ہے کہ جو سافٹ ویئر جو ہے اپڈیٹ۔ ناظرین، ایک طرف تو فواد حسن فواد جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں دوسرے نمبر پر ہیں اور اس ریس میں پوری طرح سے شامل ہیں۔ دوسری جانب ان کے جو بھائی ہیں رؤف حسن، جو وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کے خصوصی معاون تھے اور تمام میڈیا کے معاملات وہ ایک طویل عرصے سے سنبھال رہے تھے، جب ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے وزیر اعظم صاحب تو انہیں ہٹا دیا گیا تھا۔ اور رؤف حسن صاحب جو کل تک عمران خان کے لیے جو ہے وہ بہت اچھی سوچ نہیں رکھتے تھے اور بڑی ان کے لیے بہت سی تقاریریں کیا کرتے تھے، اسٹیٹمنٹ جاری کیا کرتے تھے، اور عمران خان جو تھے ان کے لیے ایک ناقابل برداشت شخصیت تھے، لیکن آج رؤف حسن جو ہیں وہ عمران خان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں اور ترجمان بن کر پوری پی ڈی ایم کی حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے وہ اسی طرح سے مہم چلا رہے ہیں جس طرح سے کبھی ماضی میں عمران خان کے خلاف وہ مہم چلایا کرتے تھے۔ تو اس وقت رؤف حسن جو ہیں وہ عمران خان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ دوسری افسوسناک بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کہ ایک مرتبہ پھر جامع حفظہ کی جو خواتین ہیں اور مولوی عبدالعزیز کی اہلیہ، انہوں نے گزشتہ 2 روز قبل ایک جلوس نکالا تھا، اس میں سینکڑوں خواتین شامل تھیں، اور اس جلوس نے باقاعدہ اسلام آباد پولیس پر حملہ آور ہوئی اور وہاں ایک تقریر کی گئی۔ اس تقریر میں مولوی عبدالعزیز کی اہلیہ جو تھیں انہوں نے باقاعدہ ہمارے ریاستی اداروں کو تھریٹ کیا اور ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ لوگ نہ سدھرے تو پھر اسی طرح سے طالبان حملہ کریں گے جس طرح سے ماضی میں طالبانوں نے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ 60,000 طالبان نے پہلے لوگ مارے تھے آپ لوگوں کے، اور اب مزید اتنے لوگ مارنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر جو ہے جامع حفظہ کی جو خواتین ہیں وہ پوری طرح سے ڈنڈوں کے ساتھ مسلح ہو کر نکلی تھی۔ اگرچہ یہ خبر جو ہے اخبارات چینلز پر شاید یہ رپورٹس نہیں ہو سکی ہیں، لیکن یہ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ جو جامع حفظہ کی خواتین تھیں ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے بھی تھے اور لوہے کی سلاخیں بھی تھی جو انہوں نے پوری پولیس پر، اسلام آباد پولیس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، لیکن پولیس جو تھی وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، جس کے بعد ہمارے اداروں نے اسلام آباد پولیس کو پوری طرح سے تھریٹ کیا اور ان کو مکمل اختیارات دیے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے ان کو امن و امان برقرار رکھنے میں اور ان خواتین کو روکنے میں کوئی کردار ادا نہ کیا تو پھر اسلام آباد کا نصب و امن جو ہے وہ فوج سنبھالے گی۔ تو اس کے بعد سے اسلام آباد کی پولیس الرٹ ہو گئی ہے اور جامع حفظہ پہ جو ہے وہ سخت سیکورٹی کا جو ہے وہ بندوبست کیا گیا ہے۔ اچھا، اس جامع حفظہ کے حوالے سے جو ہمارے اطلاعات ہیں کہ عمران خان کے جو چند ساتھی ہیں ان لوگوں نے چند روز قبل باقاعدہ مولوی عبدالعزیز اور ان کی اہلیہ سے مولوی عبدالعزیز کی اہلیہ سے ملاقات کی تھی اور کئی گھنٹوں تک یہ ان کے مذاکرات ہوتے ہی رہے تھے، جس کے بعد انہوں نے یہ حملہ کیا تھا۔ اور بتایا ہی جاتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ عمران خان کے جو ساتھی تھے وہ ان لوگوں نے ان سے مذاکرات کیے تھے، جس کے بعد ان لوگوں نے اسلام آباد میں نکل کر ایک سخت احتجاج کیا تھا۔ اور یہ پوری طرح سے یہی جو ہماری اطلاعات کے مطابق یہ کہ ان کو پوری طرح سے مکمل تحریک انصاف کی سپورٹ تھی، اور چند خواتین تو عمران خان کے حق میں نعرے لگاتی ہوئی بھی جو ہیں وہ پائی گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے اسلام آباد کے جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ الرٹ ہیں اور جامع حفظہ پر سخت سیکورٹی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے۔ ناظرین، میں اب آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک طرف تو عمران خان کی اہلیہ پنکی ان کے خلاف مقدمہ درج ہونے جا رہا ہے اور مقدمہ درج کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے 651 جو تھے وہ
شراب کے پرمٹ ایشو کروائے تھے اس وقت کے چیف منسٹر عثمان بوزدار سے، اور فی شراب کا جو پرمٹ تھا اس پر مبینہ طور پر 1 کروڑ روپے رشوت لی گئی تھی۔ اب ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ پیڑنی تھی اور ایک ان کا سلسلہ تھا، اور وہ جو تھی وہ پوری طرح سے مذہبی خاتون ہیں، لیکن اب جو باتیں منظر عام پر آئی ہیں کہ شراب کے پرمٹ جو تھے ان کے نام پر ایشو ہوئے، ان کے کہنے پر ایشو ہوئے تھے، اور 651 پرمٹ جو تھے وہ ایشو کیے گئے ان کے کہنے پر، اور اس طرح سے انہوں نے فی 1 کروڑ روپے کے حساب سے 6 ارب اور 51 کروڑ روپے، تقریباً 6.5 ارب روپے اس مد میں رشوت کے طور پر مبینہ طور پر وصول کیے۔ تو وہ مقدمہ عمران خان کی اہلیہ کے خلاف درج ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کے جو دست راز ہیں جناب زلفی بخاری، ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ وہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے دور میں انہوں نے 25 لاکھ روپے لے کر 25 لاکھ روپے لے کر اٹلی لوگوں کو بھیجا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جو گزشتہ دنوں یونان کے سمندر میں ہماری جو ایک کشتی ڈوب گئی تھی اور مبینہ طور پر اس میں 400 لوگ جو ڈوب کر شہید ہو گئے تھے، تو وہ ان کے پس پردہ میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ زلفی بخاری کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کی تحقیق بھی ہو رہی ہے، اور زلفی بخاری کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان پر انسانی اسمگلنگ کے سلسلے میں ایک مقدمہ ہے وہ بھی درج کیا جا رہا ہے، اور پھر جب ان کا ماضی اگر دیکھا جائے تو زلفی بخاری کے جو والد اسمگلنگ میں ملوث رہے ہیں، ان کے چچا تھے جناب حیات بخاری، اور ان کے والد تھے واجد بخاری۔ تو ان دونوں پر جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا تھا، اور خرم دستگیر کے والد، وفاقی وزیر خرم دستگیر، ان کے والد جو تھے غلام دستگیر، انہیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں اس انکوائری کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا تھا۔ اس وقت بتایا جاتا ہے کہ لیبیا کے جو کرنل قذافی تھے انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو کمپلین کی تھی، اور اس وقت وہ 30 لوگ جو 30 پاکستانی تھے وہ لیبیا جو تھے وہ اسمگل کیے ہوئے تھے۔ جب وہ شکایت کی گئی تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی تھی، اور ان کا غلام دستگیر خان کو اس کا کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا تھا، اور اس کمیٹی نے جو رپورٹ تیار کی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں حیات بخاری اور واجد بخاری جو تھے ملوث تھے۔ اس کے بعد ان دونوں بھائیوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ تو اس کے حوالے سے پھر یہ جو واجد بخاری ہیں وہ مشرف صاحب کے دور میں ماحولیات کے وزیر بھی رہے ہیں، اور یہ شمشان بخاری جو اسٹیٹ منسٹر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے شمشان بخاری جو ہیں وہ زلفی بخاری کے کزن بھی بتائے جاتے ہیں۔ تو بتایا جاتا ہے کہ ماضی میں بھی یہ خاندان جو ہے انسانی اسمگلنگ میں ملوث رہا ہے، اور اس مرتبہ بھی ان کے خلاف جو ہے انسانی اسمگلنگ کا جو ہے وہ مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے زلفی بخاری کی بھی گرفتاری متوقع ہے، اور عمران خان کی اہلیہ جو ہیں ان کی بھی گرفتاری متوقع ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو میں انتہائی 2 اہم خبروں سے آگاہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 118 جو ہمارے آن ڈیوٹی فوجی افسران ہیں ان کے خلاف انکوائری جاری ہے، اور اس میں تحقیقات جو ہو رہی ہے اس میں ایک عام فوجی سے لے کر کیپٹن، میجر، کرنل، بریگیڈیئر اور میجر جنرل تک کے افسران شامل ہیں۔ 118 لوگ ہیں جن کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے، اور تحقیقات مکمل ہوتے ہی ان کی جو ہے سزا کا تعین کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو 26 ریٹائر افسران ہیں ان کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے، اور ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ باقاعدہ ملٹری کورٹ سے سزائیں دی جائیں گی۔ اور پھر آخر میں ناظرین آپ کو ایک اور افسوسناک خبر سناتا چلوں کہ دنیا کے 60 ممالک میں پاکستان کے خلاف ایک مہم شروع کی گئی ہے، اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ شامل ہیں، اور وہ تحریک جو ہے اس طرح کی ہے کہ وہ تمام جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ڈور ٹو ڈور جا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان پیسہ نہ بھیجیں، تاکہ پاکستان کی معیشت زبوں حلی کا شکار ہو، اور یہ موجودہ حکومت کا جلد از جلد جو ہے خاتمہ ہو سکے۔ تو اس قسم کی مہم کے متعلق جب ہم نے دیار غیر میں موجود چند دوستوں سے
معلومات حاصل کی اور تصدیق کرنا چاہی تو ان دوستوں نے باقاعدہ اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ تو اب میں انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، اور پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔